अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज रेडियो के आलमी दिन के मौके पर एक खसूसी नशिस्त में आप तमाम अहबाब को खुशामदीद कहता हूँ। आज हमारे दरमियान एक बहुत ही मोअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद हैं। मोहतरमा फ़ाकिया कमर रेडियो पाकिस्तान से मुंसलिक हैं और बतौर आरजे गुज़श्ता 3 बरसों से अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही हैं। रेडियो के हवाले से होने वाली आज की ख़ास नशिस्त में हम इन्हें खुशामदीद कहते हैं और इनसे गुजारिश करते हैं कि आज के दिन के हवाले से हमारे तमाम शुरा को आगाह करें। जी फ़ाकिया कमर। जी वालेकुम अस्सलाम बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया कि सबसे पहले आपने मुझे आज के इस ख़ास दिन के हवाले से मदऊ किया, और ना सिर्फ आपने मदऊ किया बल्कि मुझे इज़हार ख्याल करने का आपने मौका भी फराहम किया, तो इस पे मैं तहे दिल से आपकी शुक्रगुजार हूँ। मोहतरमा फ़ाकिया कमर साहिबा, आपसे गुजारिश है कि आज के दिन के हवाले से हमारे मौजूद शुरा को आगाह कीजिए कुछ रेडियो के बारे में, कुछ रेडियो के आगाज़ के बारे में, ताकि हम इस नशिस्त का बाकायदा जो है आगाज़ कर सकें और कुछ अहम मालूमात हमारे दरमियान जो मौजूद शुरा हैं उन तक पहुँच सकें। जी बुखारी साहब, बिल्कुल। इस हवाले से वैसे तो माशाल्लाह हमारी इस नशिस्त में जितने लोग शामिल हैं वो सारे ही पढ़े लिखे अफराद हैं, लेकिन फिर भी मैं आज के दिन के हवाले से बताना चाहूँगी कि आप सबके इल्म में है कि आज वर्ल्ड रेडियो डे मनाया जा रहा है। आलमी सतह पर रेडियो का आलमी दिन जो है वो मनाया जा रहा है। अब आप सबके जहन में यकीनी तौर पे ये बात आएगी कि इतनी टेक्नोलॉजी के बायस जब हमारे हाथों में स्मार्टफोन है तो हमें रेडियो सुनने की क्या ज़रूरत है, या हम आज का दिन क्यों मना रहे हैं, या ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। तो उसकी रीज़न ये है कि जनाब, हम जब हमारे पास कुछ भी नहीं था, कोई सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट नहीं था, कोई सोर्स ऑफ न्यूज़ नहीं था, तो तब रेडियो ही था जो हमें एंटरटेनमेंट देता था, न्यूज़ प्रोवाइड करता था और ऑथेंटिक न्यूज़ प्रोवाइड करता था, जो कि आज भी कर रहा है। तो रेडियो जो है वो बेसिकली इटली में पहली बार इसकी इजाद हुई थी, और ये अपने नाम की मानद ये रेडियाई लहरों से ये लफ्ज़ निकला है रेडियो, जिसका मकसद यही है कि एक जगह से आवाज़ को दूसरी जगह पे मुंतकिल करना। और ये सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ मीडिया जो है ये बरसों से चला आ रहा है। और हम सबको मालूम है कि जब पाकिस्तान बना था तो सबसे पहला ऐलान भी रेडियो पाकिस्तान पे ही हुआ था। और आज के दिन मुझे ये बताते हुए बेहद खुशी भी महसूस हो रही है कि मैं भी रेडियो पाकिस्तान का हिस्सा हूँ। FM 101 सियालकोट से मैं भी मुंसलिक हूँ, और आज हमने भरपूर अंदाज में ये दिन जो है वो मनाया, और अब सराय प्लेटफॉर्म के ज़रिए भी हम ये दिन जो है वो मना रहे हैं। तो यकीनी तौर पे हमें इस चीज़ की अवेयरनेस होनी चाहिए और हमें देनी भी चाहिए। जी बुखारी साहब। मेरा सवाल एक बार फिर वही है जो मैंने चंद लम्हे पहले किया है कि रेडियो की इजाद के हवाले से कुछ मालूमात जो है हमारे शुरा तक पहुँचाएँ, और उसके अलावा उन तमाम बच्चों तक जो इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद हैं और रेडियो के हवाले से मालूमात सुन रहे हैं। जी फ़ाकिया कमर। जी बुखारी साहब, मेरा ख्याल है कि मैं आपके सवाल का तफसीली जवाब दे चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, जैसे मैंने अभी अपनी बात में बताया कि रेडियो का लफ्ज़ जो है उसका मतलब ही यही है कि रेडियाई लहरों से वो लफ्ज़ निकला है, और ये टेक्नोलॉजी ही ऐसी है जो एक जगह से आवाज़ को दूसरी जगह पे मुंतकिल करती है। और इसका सबसे पहले आगाज़ जो है वो इटली के ही एक साइंसदान ने किया था, और उनका नाम था गुलीलो मार्क्यूरी। तो उन्होंने इसको इजाद किया था, और ये आज से कई साल पहले 1874 में ये लॉन्च हुआ था, इटली में ये शुरू हुआ था, और फिर इसकी मकबूलियत दिन ब दिन बढ़ती ही चली गई, और ये आज हम सबकी ज़िंदगी का हिस्सा बना हुआ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। शुक्रिया सिस्टर, मुझे मदऊ करने का। मैं ये कह रहा हूँ कि
جیسے آپ نے عرض کیا لیکن مجھے سمجھ نہیں آئی کہ آج کل اس کی کیا ضرورت ہے. جیسے ہمارے پہلے زمانے میں گدا گاڑی ٹانگا ان چیزوں کی ضرورت تھی, ہم ان کو چلاتے تھے, لیکن جو یہ وقت گزر چکا ہے تو بائکیں آ چکے ہیں, اس طرح بہت ساری نئی سواریاں آ چکی ہیں, تو ان کو ہم نے چھوڑ دیا ہے. تو آج کل ہمارے پاس پہلے ریڈیو تھا, اس کے بعد ٹی وی آیا, تو آج کل ٹی وی بھی کوئی استعمال نہیں کرتا ہے, لیکن اب موبائل کے تھرو. تو ابھی آج کل بھی بہت سارے جو لوگ ریڈیو کا شوقین ہے, تو اس کی کیا وجہ ہے؟ جی سب سے پہلے تو بھائی آپ کو میں خوش آمدید کہوں گی, اور آپ نے بہت اچھا سوال کیا. یقیناً ہمارے یہاں پہ محفل میں جتنے شرکا ہیں ان کا بھی یہی سوال ہوگا, ان کے ذہن میں بھی یہی بات ہوگی. تو اس حوالے سے میں تھوڑا سا تفصیلی جواب دینا چاہوں گی. وہ یہ ہے کہ آپ کی بات درست ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں بہت ساری چیزیں نئی اڈاپٹ کر لی ہم نے, ٹیکنالوجی آ گئی, لیکن ہم ریڈیو کو کیوں ابھی بھی استعمال کر رہے ہیں, تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی بھی بہت سارے ایسے علاقے ہیں جہاں پہ سورس آف انٹرنیٹ نہیں ہے, ٹی وی نہیں ہے, ان کے وسائل اتنے نہیں ہیں, تو وہاں پہ صرف اگر کوئی آواز پہنچتی ہے تو وہ ریڈیو کی ہے. اور اس بارے میں آپ کو خود آگاہ کر سکتی ہوں کہ ابھی حال ہی میں آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ملک میں جنگ کے حالات بنے, پھر ہمارے ہاں سیلاب آیا. تو ان تمام صورتحال میں سب سے پہلے اوتھینٹک خبر جو دی تھی وہ ریڈیو نے ہی دی تھی. اور ہمارے یہاں پہ سیالکوٹ میں ہم سب آج وہاں پہ ریڈیو پہ موجود تھے, اور ہم اناؤنس کر رہے تھے, باقاعدہ پل پل خبر دے رہے تھے, جس سے بہت سارے لوگ جو ہیں سیلاب سے بچ گئے, وہ منتقل ہو گئے, اپنے گھر چھوڑ کے دوسرے گاؤں شفٹ ہو گئے. اور جنگ کے دنوں میں بھی یہی ہوا کہ بارڈر کے پاس جو علاقے ہیں وہاں پہ ہمیں بہت زیادہ سنا جاتا ہے. تو ایسی ابھی بہت سارے علاقے ہیں, بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے ٹیکنالوجی اور سائنس کو اپنی زندگی کا حصہ نہیں بنایا, وہ آج بھی بہت سادی زندگی گزارتے ہیں, اور وہ ہمیں کال کر کے ایک ہی بات پوچھتے ہیں کہ ہاں بھئی آج تاریخ کیا ہے, چاند کی کیا تاریخ ہے, آج فلاں دن ہے تو کیوں ہے, اس کی کیا وجہ ہے. تو وہ آج بھی ریڈیو سے سیکھتے ہیں, ان کے لیے سورس آف انٹرٹینمنٹ بھی ریڈیو ہے, سورس آف انفارمیشن بھی ریڈیو ہے. تو اس لیے ریڈیو کی ضرورت جو ہے وہ آج بھی بہت زیادہ ہے اور بہت اہم ہے. جی بہت شکریہ. اصل میں مجھے اس کا علم تھا, میں اصل میں میرے والد صاحب خود آج کل کے دنوں میں بھی ریڈیو سنتے ہیں, خاص کر کے عید کے دنوں میں زیادہ تر لوگ جو خبریں سنتے ہیں, عید کا چاند نظر آ گیا, رمضان کا چاند نظر آیا یا نہیں آیا, تو رات اب دیر دیکھیں تک آپ نے سنتے کتنی ہیں. پیاری بات کی, آپ نے خود ہی اپنے سوال کا جواب بھی دے دیا کہ آپ نے خود بتایا کہ عید کا چاند نظر آ گیا یا نہیں نظر آیا. یہ سب سے اہم چیز ہوتی ہے رمضان میں, آخری عشرے میں خاص طور پہ, کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ بھئی کل عید ہے یا نہیں ہے. تو ایسے میں ریڈیو ہی سب سے پہلے آپ کو اطلاع دیتا ہے, کیونکہ ہمارے پاس جتنی ٹیکنالوجی ہے وہاں پہ فیک نیوز بہت زیادہ ہے. الیکٹرانک میڈیا میں ہمیں بہت ساری خبریں دکھائی دیتی ہیں روز, لیکن اس کے اندر بہت ساری خبریں جو ہیں وہ فیک ہوتی ہیں, ہمیں نہیں پتا کہ یہ اوتھینٹک بھی ہے یا نہیں. لیکن ابھی بھی کچھ ایسے پلیٹ فارم ہیں جن میں ریڈیو سب سے پہلے, خاص طور پہ ریڈیو پاکستان میں یہاں پہ ضرور کہنا چاہوں گی, کیونکہ باقی پرائیویٹ جو سیکٹرز ہیں, پرائیویٹ ریڈیو جو ہیں, وہاں پہ شاید کوئی ہو جائے, لیکن ریڈیو پاکستان کم از کم ایسی کوتاہی نہیں کرتا. جی وہ بھائی صاحب, آپ کوئی سوال کرنا چاہیں یا شرکت محفل میں سے کوئی سوال کرنا چاہے تو وہ ہینڈ ریز کر سکتا ہے اور پوچھ سکتا ہے سوال. دور حاضر میں آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو ریڈیو ہے وہ مؤثر ابلاغ کا ایک اہم ہتھیار ہے؟ بالکل, میں کیا سمجھتی ہوں, بلکہ ہم سبھی یہی سمجھتے ہیں کہ ابلاغ یعنی کہ کمیونیکیشن کی جب بھی بات آتی ہے تو اس میں ریڈیو کو سب سے زیادہ امپورٹنس ہے. وہ اس وجہ سے ہے کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ سوشل میڈیا پہ بھی اپنی بہت ساری باتیں کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں, لیکن ہم نہیں کر پاتے. لیکن مائک کے ذریعے, ریڈیو کے ذریعے ہم بہت ساری ایسی باتیں کر جاتے ہیں جو اگلے کے دل میں گھر کر جاتی ہیں. میں اکثر اپنے شو کے آغاز میں یا اینڈ پہ ایک بات لازمی کہتی ہوں کہ اے کاش میرے منہ سے نکلے گئے الفاظ جو ہیں وہ آپ کے دل میں گھر کر جائیں. تو یہ سورس آف کمیونیکیشن جو ہے یہ واقعی مؤثر ہے, لوگ ہم سے سیکھتے ہیں. بہت سارے لوگ ہمیں کال کر کے یہ کہتے ہیں کہ آپ کا شو سنا, آپ نے آج یہ بات کی, ہمیں بہت اچھا لگا. کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بھئی آپ کو یہ بات نہیں کہنی چاہیے تھی, آپ کو ایسے کرنا چاہیے تھا. تو کہیں پہ ہماری بھی تربیت ہو رہی ہے, دوسرے لوگوں کی بھی تربیت ہو رہی ہے. تو یہ سورس آف کمیونیکیشن بہت اسٹرانگ ہے, یہ مؤثر ذرائع ابلاغ ہے, بالکل ہے.
آپ بطور RJ بھی کام کر رہی ہیں، تو آپ کا یہ تجربہ کیسے رہا، اور اس دوران اگر کوئی دلچسپ واقعہ پیش آیا تو وہ بھی ہمارے سامعین جو اس وقت موجود ہیں ان کے لیے پیش کیجیے گا۔ میرا یہ تجربہ جو ہے، مجھے 2 سال ہو گئے ریڈیو سے منسلک ہوئے، اسپیشلی ریڈیو پاکستان سے۔ تو میرا یہ تجربہ بہت کمال کا ہے، کیونکہ میں ٹین ایج میں جب تھی میں خود بہت زیادہ ریڈیو سنا کرتی تھی، اور میں نے مختلف شہروں کے مختلف پلیٹ فارمز کے آج اس کو سنا، ان کو فالو کیا۔ تو وہ آواز کا جو جادو تھا نا، وہ ہمیشہ مجھے انسپائر کرتا تھا، اور میں جاننا چاہتی تھی کہ یہ آواز جس کی میں سن رہی ہوں، جو مجھے انسپائر کر رہی ہے، بیسیکلی اس انسان کی شخصیت کیسی ہے۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، اور میرا اپنا تجربہ بہت کمال کا ہے الحمدللہ۔ اور آپ نے کہا کہ کوئی یادگار تجربہ یا واقعہ، تو یادگار تو بہت سارے ہیں، لیکن پہلا یادگار یہ تھا کہ مجھے میرے فرینڈ نے لیٹر لکھا تھا، وہ بھی 3 صفحات کا، اور اس میں اس نے جو باتیں لکھی تھیں، کوئی خیر ایسی غیر اخلاقی بات نہیں تھی، اس نے اپریشیٹ کیا تھا، اور جس محبت سے اس نے اپریشیٹ کیا تھا، جو الفاظ تھے اس کے، وہ شاید میں بھی بیان نہ یہاں پہ کر پاؤں۔ تو یہ چیز واضح کرتی ہے، ثابت کرتی ہے کہ اگر ہم لوگ 2 گھنٹے کا پروگرام کر رہے ہیں تو لوگ نہ صرف ہمیں سن رہے ہیں بلکہ ہمیں کاپی بھی کر رہے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں بہت سوچ سمجھ کے بات کرنی پڑتی ہے، اور پھر اسی کے مطابق اس کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ بھی کرنا چاہیے، کیونکہ ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ بات ہمیشہ وہی کریں جو آپ خود پہلے اس پہ عمل کر رہے ہو۔ نبیل طاہر فیصل آباد سے سوال کر رہے ہیں کہ بطور نوجوان ہم ریڈیو کی اہمیت اور دور حاضر میں اس کے کام کو زندہ رکھنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ اس سوچ کو کیسے اجاگر کر سکتے ہیں؟ بہت اچھا سوال ہے آپ کا، اور بطور نوجوان ہم کیسے اس کو اجاگر کر سکتے ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ بہت سارے ایسے پلیٹ فارمز تو ہیں جہاں پہ نیو ٹیلنٹ کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، لیکن میں یہ کہوں گی کہ آواز کی جو دنیا ہے وہ ایک الگ ہی دنیا ہے۔ آپ سوشل میڈیا پہ آ کے بلاگز بنا لو، ریلز بنا لو، وہ ایک الگ چیز ہے۔ آپ کیمرے کے سامنے جب آتے وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے، لیکن جب آپ اپنی آواز سے اپنے دل کی بات دوسرے کے دل تک پہنچاتے ہیں تو وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ تو ایسے میں ابھی بھی ہمارے جنزی، خاص طور پہ نیو جنریشن جو ہے، وہ بہت زیادہ کمیونیکیشن کی طرف آ رہی ہے۔ میس کمیونیکیشن میں آپ کو پتہ ہے بہت سارے اسٹوڈنٹس جو ہیں اس ڈگری کو اڈاپٹ کر رہے ہیں۔ تو ایسے میں اگر وہ ریڈیو کو جوائن کرتے ہیں تو یقینی طور پہ وہ اپنے دل کی آواز، اپنی سوسائٹی کے مسائل، ان تمام چیزوں کو ہائی لائٹ کر سکتے ہیں بڑے اچھے طریقے سے۔ تو اس طرح سے ہم اس کو مزید بہتر سے بہترین بنا سکتے ہیں۔ ماضی میں ریڈیو ایک ایسا مضبوط پلیٹ فارم تھا جہاں سے لوگ نکلتے تھے تو ٹیلی ویژن اور فلم کی جانب بڑھتے تھے۔ تو آپ کا ارادہ کیا ہے؟ کیا آپ ریڈیو سے کہیں اور بڑے پلیٹ فارم پہ جانے کا ارادہ رکھتی ہیں؟ دیکھیں وہ بھائی صاحب، بات یہ ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ زندگی میں اگر آپ کو موقع مل رہے ہیں تو آپ کو لے لینے چاہیے، کیونکہ آپ کے دروازے کے اوپر دستک بار بار نہیں ہوتی، ایک ہی دفعہ ہوتی ہے۔ تو اگر کچھ ایسا ہوا ان کیس ان فیوچر، تو انشاءاللہ میں دیکھوں گی، ضرور اپلائی کروں گی۔ لیکن فی الحال میں بھی اپنی اس جاب سے، ریڈیو سے، لٹریچر سے، ایز اے رائٹر، ایز اے ریڈر، میں اس میں زیادہ سیٹسفائی ہوں۔ اور آپ کو تو پتہ ہے کہ میں ایک وقت کئی کام کر رہی ہوں، میں بطور پبلشر بھی کام کر رہی ہوں، میں خود ایک آتھر بھی ہوں، اس کے علاوہ میں ریڈر بھی ہوں، ٹیچر بھی ہوں، اور اب ایز اے براڈ کاسٹر بھی میں کام کر رہی ہوں۔ تو میرا خیال ہے کہ میں ابھی جو کر رہی ہوں وہ کافی ہے میرے لیے۔ ریڈیو کی دنیا میں آپ کا سب سے پسندیدہ RJ کون ہے؟ یا اور اس کے علاوہ ریڈیو کی کون سی معروف جو شخصیت ہے آپ کو ان سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا؟ سب سے پہلے میں نے جب ریڈیو سننا شروع کیا تھا تو تب میں 4th کلاس میں تھی، اور میں لاہور میں تھی تب، چھٹیاں گزارنے ہم اپنی نانی جان کے گھر گئے ہوئے تھے۔ تب میں نے زندگی میں پہلی بار ریڈیو سنا، اور وہ آواز تھی طاہر لودھی کی۔ طاہر لودھی کی آواز میں جو کشش تھی، اس نے مجھے اتنا اٹریکٹ کیا کہ میں ریڈیو سننے پہ مجبور ہوئی۔ اس کے بعد میں ریڈیو کی دیوانی ہو گئی، اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ میں نے عمران حسن کو سنا، جو کہ DJ مانی کے نام سے بہت مشہور ہیں۔ ان کو میں بہت زیادہ فالو کرتی تھی، ان کے پروگرام میں پارٹیسپیٹ بھی کرتی تھی بطور لسنر۔
پھر جب میں نے اپنی سٹی میں سیالکوٹ میں دیکھا تو یہاں پہ مجھے 2 شخصیت ایسی ملی جو باقی جنہوں نے انسپائر کیا، سکندر گوری اور اونی، سیالکوٹ کے 2 جانے مانے آجے اور نام۔ تو آج مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ میں خود سکندر گوری کے ساتھ ایز اے کلیگ کام کر رہی ہوں، اور جس دن میں ان سے پہلی دفعہ ملی تو میرے لیے وہ فین مومنٹ تھی، اور یقینی طور پہ ہر آجے آپ کو کچھ نہ کچھ سکھاتا ہے، اور میں نے ان سب سے ہی بہت کچھ سیکھا۔ اس کے علاوہ میں نے اور بھی بہت سارے آجز کو سنا، ان کے شوز پسند بھی کیے، لیکن ان 3-4 شخصیات نے جو جادو میرے اوپر کیا وہ میرا خیال ہے کوئی اور نہیں کر پایا، تو میری فیوریٹ یہی ہے۔ فلم اور ٹیلی ویژن کے مقابلے میں آپ ریڈیو کو کیا ایک اہم ترین ذریعہ سمجھتی ہیں؟ کیونکہ فلم اور ٹیلی ویژن کے اوپر جو بھی پیش کیا جاتا ہے اس میں بعد ازاں جو ہے اس میں تبدیلیاں لائی جا سکتی ہیں، لیکن جب ریڈیو پہ کوئی چیز کہہ دی جاتی ہے مائک کے ذریعے تو وہ پھر آپ اس کو واپس نہیں لا سکتے۔ تو کوئی ایسا تجربہ بھی آپ کے ساتھ ہوا ہے، کوئی ایسی نادانی ہوئی جس پہ پچھتاوا ہوا؟ کیونکہ ریڈیو ایک ایسا میڈیم ہے جس پہ جب آپ لفظ بول دیتے ہیں تو وہ آپ کے نہیں رہتے ہیں، وہ سننے والوں کی سماعتوں کا حصہ بن جاتے ہیں۔ آپ کی بات درست ہے کہ ٹی وی اور ٹیلی ویژن فلم میکنگ میں ایڈیٹنگ بہت زیادہ ہوتی ہے، وہاں پہ اگر آپ سے غلطی ہو بھی جاتی ہے تو آپ اس کو کور کر لیتے ہیں، ایڈٹ کر لیتے ہیں، لیکن ریڈیو کے اوپر ایسا نہیں ہوتا، اور شاید کچھ پلیٹ فارمز ہوں جو ریکارڈڈ پروگرامز کرتے ہوں، لیکن ہمارا لائیو پروگرام ہوتا ہے تو اس میں ہمیں بہت سوچ سمجھ کے پری پلانڈ تیار ہو کے اپنے ٹاپک کو لے کے چلنا پڑتا ہے۔ ہم ایسے نہیں کرتے کہ بھئی ہم نے بس منہ اٹھایا، ہم آن ایئر چلے گئے اور ہم نے پروگرام کر دیا، ایسا نہیں ہوتا، نہ ہمیں کرنے کی اجازت ہوتی ہے، اور ہمارے اوپر بہت زیادہ ریسٹرکشن ہوتی ہے، اسپیشلی لغت کے لحاظ سے، کہ ہم نے ووکیبلری جو یوز کرنی ہے، جو الفاظ کا چناؤ کرنا ہے، وہ الفاظ بہت سادہ ہونے چاہیے جو ہر طبقے کا فرد، ہر عمر کا جو انسان ہے وہ اس کو سمجھ سکے، اس کے لیے کچھ مشکل نہ ہو۔ ہم نہ بہت زیادہ انگلش بول سکتے ہیں، نہ ہم بہت سخت قسم کی اردو جو ہے وہ بول سکتے ہیں، ہمیں درمیانی لینگویج جو ہے اس کو اختیار کرنا پڑتا ہے، کیونکہ ہمارے لسنر جو ہیں وہ ہر عمر کے ہوتے ہیں، ہر طبقے سے ان کا تعلق ہوتا ہے، تو اس لیے ایسے تجربات جو ہیں وہ کافی ٹف ہوتا ہے، بہت سوچ سمجھ کے بولنا پڑتا ہے، بہت اٹینٹو رہنا پڑتا ہے ہمیں، اور اس دوران میرے ساتھ ایک دفعہ ہوا تھا، مجھے یاد ہے کہ جب میں نے ریسنٹلی جوائن کیا تھا تو اس کے بعد 1 مہینے کے بعد چھوٹی عید آ گئی اور ہمارا عید اسپیشل پروگرام تھا، اور اس میں نے اپنی وہ جب انٹرو کیا تو اس میں میں نے ڈیٹ ہی غلط بتا دی، مجھے آج بھی یاد ہے اس دن 19 تاریخ تھی اور میں نے 18 تاریخ بتا دی، اور میں نے جب بول دیا تو اس کے بعد مجھے اتنا پچھتاوا ہوا کہ میں نے اپنا کیا امیج دیا، لیکن تب چونکہ میں نئی تھی تو ایک دو لسنر نے کال کر کے اس چیز کی کریکشن کی کہ میڈم آپ نے ڈیٹ غلط بتائی ہے، اور میں کچھ پریشرائز بھی تھی تو اس وجہ سے وہ چیز جو ہے وہ لوگوں نے اتنا اس پہ نہیں کیا، مجھے مارجن دے دیا تھا، لیکن اس کے بعد سے میں بہت محتاط ہو کے بات کرتی ہوں۔ نبید طاہر سوال کر رہے ہیں کہ کیا ریڈیو پر پوڈ کاسٹ، انٹرویو یا ایسے پروگرام شروع ہو سکتے ہیں جیسے مشاعرہ ہو سکتا ہے جس میں دلچسپی زیادہ ہو؟ نوید احمد، نوید کے نبیل، آئی تھنک مجھے نام میں تھوڑی سی گڑبڑ ہو رہی ہے، ویل آپ نے سوال اچھا کیا، لیکن میں یہاں پہ آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ یہ براڈ کاسٹنگ میں ہم لوگوں کا پوڈ کاسٹ سسٹم جو ہے وہ چل رہا ہے، مختلف شہروں کے مختلف جو ریڈیو کے کیمپس ہیں، برانچز ہیں، وہاں پہ یہ کام ہو رہا ہے، ہمارے یہاں پہ بھی یہ کام سٹارٹ ہو چکا ہے، ایون دو کہ آج ہی ہم نے ایک مشاعرہ کروایا ہے ریڈیو کے عالمی دن کے حوالے سے، وہ تقریباً 1.5 گھنٹے کا مشاعرہ تھا، اور اس میں ہم نے پراپر وہ ریکارڈنگ کی ہے، اس کے علاوہ کشمیر ڈے ابھی ریسنٹلی گزرا ہے، ہم نے تمام انٹرویوز جو کیے، جو ادبی شخصیات ہم نے بلائی، تو اس کے تمام ہم نے پوری وہ 1-1 گھنٹے کی ریکارڈنگ ہم نے کی اور اس کو ہم نے سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کیا، تو یہ کام چل رہا ہے، یہ رکا نہیں ہے، یہ چل رہا ہے، بس یہ ہے کہ ہر پروگرام کی نہیں ہو پاتی، کبھی کبھار وسائل کم ہوتے ہیں، کبھی ٹیکنیکی کوئی ایشو آ جاتا ہے جس کی وجہ سے ہر پروگرام پوڈ کاسٹ پہ نہیں جا سکتا، اور ہر پروگرام میرا خیال ہے پوڈ کاسٹ ہونا بھی نہیں چاہیے،
کیونکہ بعض اوقات ہم لوگ کی انرجی لیول بہت زیادہ بوسٹ اپ ہوتا ہے, کبھی بار ہم لوگ بہت ڈاؤن بھی ہو جاتے ہیں, کیونکہ ظاہر ہے ہم بھی تو انسان ہی ہے نا. تو اس لیے میرا خیال ہے جو اسپیشل ایونٹس ہیں ان کو ہی پوڈ کاسٹ کیا جائے اور پریزنٹ کیا جائے آپ سب کے سامنے, تو وہ زیادہ بہتر ہے. اچھا, ایک بات پوچھوں گا کہ ٹیلی ویژن اور دوسرا الیکٹرانک میڈیا کے بنسبت یہ جو ریڈیو پاکستان ہے یا جو بھی ریڈیو ہے اس پر جب بات کی جاتی ہے, خبریں نشر کی جاتی ہے, تو صرف میں نے نوٹ کیا اپنے والد صاحب کے پاس بیٹھ کر کے صرف مثبت پہلو ذکر کیا جاتا ہے, یعنی کوئی منفی پہلو نہیں, صرف مثبت پہلو. اس کی کیا وجہ ہے؟ میں مثبت پہلو کے خلاف نہیں ہوں, لیکن ویسے ایک سمجھنے کے طور پر کہتا ہوں ہاں کہ جو ہے کوئی آواز اوپر کر دیا, نیچے کر دیا, ادار چڑھاؤ, لیکن وہاں پر ایک سارے سمپل آواز کے ساتھ, جیسے آپ نے ایک بات پہلے بتایا مجھے بہت اچھا لگا کہ ہم جو لغت تھے وہ ایک درمیانی لغت کے ساتھ یعنی ہر عمر کے لوگ اس کو سمجھ سکیں. یہ میں نے نوٹ کیا ہے, آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, لیکن اب اس کو میں سمجھنا چاہتا ہوں کہ صرف مثبت ایک مخصوص انداز کے ساتھ اور مثبت پہلو کے ساتھ یہ بات کر جاتے ہیں. اصل میں بات یہ کہ دیکھیں, ہم لوگ جس سوسائٹی میں رہتے ہیں, جس معاشرے میں ہم لوگ رہ رہے ہیں, وہاں پہ بہت ساری نیگیٹو چیزیں ہیں, بلکہ ہم سب ہی کہیں نہ کہیں پہ اپنی زندگی میں اتنے دباؤ کا, اسٹریس کا شکار ہے کہ آلریڈی ہم لوگ اپنی زندگیوں سے اکتائے ہوتے ہیں. تو ہم جب ریڈیو ٹیون کرتے ہیں تو ہم انٹرٹینمنٹ نہیں صرف لیتے ہیں, کیونکہ اگر ہم نے گانے ہی سننے ہو تو گانے سننے کے لیے تو یوٹیوب بھی ہے, اس کے علاوہ ہمارے پاس اتنے سارے چینلز بھی ہیں, ایپس بھی ہیں جہاں پہ ہم گانے سن سکتے ہیں. بیسیکلی ہم چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا موڈ سوئنگ ہو سکے, موڈ ہمارا فریش ہو سکے. تو ایسے میں ہم لوگ آپ لوگوں کو پازیٹیو میسج اس وجہ سے دیتے ہیں کہ بھئی آلریڈی آپ نیگیٹو وائبز آپ کے پاس ہیں, تو ہم اگر آپ کو پازیٹیو وائبز نہیں دیں گے تو پھر تو آپ ہو سکتا ہے کہ راست سے بھٹک ہی جائیں. تو اس وجہ سے ہمیشہ ریڈیو کے اوپر پازیٹیو میسج دیا جاتا ہے, آپ لوگ کو بوسٹ اپ کیا جاتا ہے, آپ لوگ کا انرجی لیول بلڈ اپ کیا جاتا ہے, اور یہ بتایا جاتا ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے, ہر اندھیرے کے بعد روشنی بھی ہے. تو اس لیے یہ زیادہ فوکس ہمارا اس پہ ہوتا ہے. جی زاہد حسین, آپ سوال کرنا چاہ رہے ہیں؟ زاہد حسین صاحب اپنا مائک آن کر لیجیے گا تاکہ آپ کا سوال جو ہے ہم سن سکیں. بہت شکریہ عبدالاحد, آپ گلگت بلتستان سے ہمارے ساتھ جڑے ہیں, ہمیں بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے. عبدالاحد نے ایک بہت اہم سوال کیا ہے, میں اس سوال کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں. دور حاضر میں جو الیکٹرانک میڈیا ہے, خاص طور پہ سوشل میڈیا پر بھی دیکھنے کو ملتا ہے, ہمارے ہاں کئی آر جیز ایسے ہیں جو معاشرے میں کچھ نامناسب روایات کو بڑھا رہے ہیں. آپ ایسے عناصر کو کس نظر سے دیکھتی ہیں؟ بطور آر جے کیا آپ سمجھتی ہیں کہ جو میڈیم ہے وہ اتنا مضبوط ہے, تو کیا آپ نے سمجھتی کہ اس کے ذریعے صرف پازیٹیو جو امپیکٹ ہے وہ لوگوں تک پہنچے؟ جی, اس کے ساتھ آپ زاہد حسین کا سوال بھی شامل کر لیجیے. جی زاہد, سوال کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو میرے تمام ریڈیو خوانین کو, ہمارے اتنے پیاری عارضی کو السلام علیکم, اور اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو سلامت رکھے. ورلڈ ریڈیو ڈے آپ سب کو مبارک ہو. اور ریڈیو کے حوالے سے ماشاءاللہ اتنی پیاری گفتگو, اتنی وسیع گفتگو. اچھا, کچھ میں نے جملہ دہرایا گیا کہ ریڈیو کا ماضی کیا ہے, تو میں اب لوگوں کی اجازت سے کچھ چیز آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اور میرے ساتھ کچھ ہمارے محترم دوست جرمنی سے موجود ہیں, جناب طارق خیام صاحب, ان کو میں خوش آمدید کہوں گا. ماشاءاللہ ہماری گفتگو سن رہے ہیں, اور ماشاءاللہ ریڈیو کے بارے میں آج لکھتا ہے. ریڈیو ماضی میں ریڈیو حال ہے, اور دوسرا آج کی دور میں ریڈیو مدر میڈیا. ریڈیو آج ہم لاسٹ ٹائم میں لاہور میں تھے ایک ریڈیو کے کانفرنس کے حوالے سے, اور جتنے پروڈیوسر حضرات تھے اور خصوصی مہمان ملک صاحب تھے جو بی بی سی کے ڈائریکٹر کے سروس رہتے ہیں, انہوں نے بتایا مطلب پاکستان کا کوئی ایسا چینل نہیں ہے جہاں سے ریڈیو آج اس وقت نہیں جواب دے رہے. یعنی کہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ریڈیو اس کی پاپولرٹی اتنی ہے کہ جتنا بھی میڈیا اسٹرانگ ہو رہا ہے اس کا سلیکشن, اس کا الفاظ ریڈیو سے درست ہوا.
माशाल्लाह हमारी आज मेहमान से कि रेडियो आपका पहली है माशाल्लाह, तो रेडियो का मीडिया में आपने क्या एक नया चेंज देखा और आपकी तबीयत में रेडियो ने क्या निकाल लेता है? सबसे पहले तो जाहिद भाई बहुत शुक्रिया कि आप आए, और यहाँ पे मैं शिरकत महफिल को बताना चाहूँगी कि जाहिद हुसैन जो हैं वो सियालकोट रेडियो लिसनर क्लब के सदर हैं, और यही वो शख्सियत है जिन्होंने मुझे रेडियो तक पहुँचाया था कि मैं तो शायद अदब को ही अपना ओढ़ना बिछोना बना चुकी थी, तो इन्हीं की वसासत से मैं वहाँ तक पहुँची, और इस मामले में मैं बहुत खुशनसीब साबित हुई। तो जाहिद भाई, जहाँ तक आपको भी पता है इस चीज़ का कि रेडियो के अंदर बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, और कहीं ना कहीं पे कमी कोताही होती है, लेकिन फिर भी रेडियो पाकिस्तान जो है वो हमेशा अपना बेस्ट देता है। और जैसे आपने बात कही कि हमारे सामीन हमें कॉल करके खुद बताते हैं कि भाई आपने फला दिन फला बात कही थी, आपकी वो बात हमें इतनी अच्छी लगी कि हमने उसे अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट किया, और जब हमने उसको इम्प्लीमेंट किया तो हमने बहुत अच्छे उसके तासरात पाए। तो ये है ऐसा कि उसको सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन को सिर्फ कम्युनिकेशन की हद तक नहीं लेते हैं, बल्कि उसको पर्सनल लाइफ के अंदर शामिल करते हैं, और जब उसको शामिल करते हैं तो वो कहते हैं कि जी हमने रेडियो से सीखा। तो ये चीज़ जो है बहुत अहम है। ऐसी है ना, आपने पहले ही बोला कि रेडियो आपकी जो आपकी गुफ्तगू हुई उसमें आपने कहा 2 घंटे के प्रोग्राम में कोई ना कोई ऐसी चीज है कोई सीखे, यकीनन ऐसे ही होते हैं कोई बिल्कुल, क्योंकि हमारी कोशिश होती है ना कि हम जब ऑन एयर जाते हैं तो लोग हमसे कुछ सीख लें, क्योंकि हर किसी के पास आपको पता है इतना फालतू वक्त तो है नहीं है। अब अगर कोई हम अपने 2 घंटे दे रहे हैं किसी को और अगला भी हमें 2 घंटे दे रहा है, तो उसको कुछ रिटर्न भी तो मिलना चाहिए ना। 100%। और दूसरा मैं अभी भी आपको बताऊं कि रेडियो की एक ऐसी लिसनरशिप है, सामीन है, आपके इल्म में होगा कल जिस तरह के रेडियो पर रेडियो के हवाले से सियालकोट में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जी बिल्कुल, मेरे इल्म में है, बहुत शानदार हमारे यहाँ पे शहर इकबाल में कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें हमारे तमाम रेडियो के जो आर्टिस्ट थे, हमारी पूरी टीम वहाँ पे मौजूद रही, और उसमें आपका ही हाथ है जाहिद भाई, मुझे पता है। तो आप लोगों ने जिस तरह से आर्टिस्ट को अप्रिशिएट किया, उन्हें शील्ड्स दी, उन्हें मौका दिया कि वो अपने लिस्टनर्स से मिलें। वहाँ पे बहुत सारे हमारे लिस्टनर्स मौजूद थे, वो प्रॉपर एक मीटअप हुआ, मीट एंड ग्रीट का वो सिस्टम जो था वो बहुत अच्छा रहा। हम अपनी ऑडियंस से मिले, ऑडियंस हमसे मिली, उन्होंने हमसे सवाल जवाब किए, फिर हमें मौका मिला, हम डाइस पे गए, हमने बात की, अपने अल्फाज उन तक पहुंचाए, तो वो एक बहुत अच्छा सिस्टम रहा। और दूसरा ना माशाल्लाह हमारे जो प्रोग्राम के मेहमान एक छोटी सी चौधरी तारिक क़याम साहब जर्मनी से, वो भी बीच में मौजूद है, माशाल्लाह हमारी गुफ्तगू सुन रहे होंगे। अच्छा, वो 80 और 70 की दहाई से रेडियो सुन रहे हैं, तो जब मेरी उनसे गुफ्तगू होती है, सामी एक ऐसा सरमाया है रेडियो का जिसने रेडियो को ये सीखा, और रेडियो को लेकर चलने में सामी का बहुत हाथ है। दूसरा मैं एक चीज करूँ कि कई जिंदगियां रेडियो ने बदली है। हम जब रेडियो को लें तो रेडियो में आप निकाल के देखें, आपको हिस्ट्री के माजी के मशहूर मरो जो टीवी के आज के टीवी के अच्छे हो, आपको उनको ताल्लुक रेडियो से मिलेगा। अभी हो सकता है आपके इल्म में जाहिद भाई, सॉरी आपकी बात मैं कट कर रही हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ पे सामीन को और शिरकत महफिल को ये बात बताना चाहूँगी कि हमारे यहाँ जितने लेजेंडरी अदाकार हैं, इवन के उलमा कराम भी जो हैं, उनका स्टार्टअप जो है वो कहीं ना कहीं पे रेडियो से हुआ है। पहले वो रेडियो पे आए, उन्होंने अपनी बेस सेट की, अपना कम्युनिकेशन स्किल वहाँ पे ठीक किया, देन वो आगे बढ़े, यहाँ से ही उनको मौके मिले। और दूसरा हो सकता है सामीन को नहीं पता हो, कुछ में हम इल्म में जाऊँ, हमारे सियालकोट के 5 से 6 न्यूज एंकर जो मुख्तलिफ टीवी चैनल पे, हमारे रेडियो पाकिस्तान के जो अभी डिस्कवरी चैनल पे आपका जो है आपका प्रोग्राम लड़की करती है खदीजा बल्ली, वो सियालकोट की है, और हमारे इसी 101 पे आती है, शहरियार मानो जो सुनो टीवी पे करती है। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमें इस तरफ हासिल है कि हमने जब रेडियो पाकिस्तान से सुना, जहाँ भी हमारा कोई आगे जा सके, जहाँ तक हो सके तो उसके लिए हेल्प कीजिए, उसे अगला मुकाम दिया जाए। और अभी भी जो लोग कहते हैं ना रेडियो गन माजी होगा, नहीं, रेडियो इज द स्ट्रॉन्ग मीडिया, और रेडियो का माजी हम जब लास्ट टाइम लाहौर में चला शाहिद अली खान ने बड़ी देखिए आपके इल्म में है कि नहीं है, तकरीबन 35 न्यूज चैनल न्यूज के लाइसेंस उनके हैं जो आज किसी साल में ऑन एयर होंगे, और उस सबसे बड़ी जो उनको मैनेजमेंट तलाश करी है वो न्यू आज ये
जिनकी आवाज, जिनका टेम्पर अच्छा हो, इसका तो मतलब हो गया ना कि रेडियो ने एक अच्छे फनकार दिए और हर चैनल में हमारे रेडियो से कोई ना कुछ आगे अंजाम दे रहे। बिल्कुल साहिब भाई, आपकी बात से मैं इत्तेफाक करती हूँ। अभी हाल ही में आपको पता है कि लाहौर में FM 101 लाहौर में ऑडिशंस हो रहे हैं, तो वहाँ पे भी उन्होंने यही चीज़ रखी कि वो न्यू टैलेंट को ला रहे हैं, नई आवाज़ को सामने ला रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ जब भी ऑडिशन होते हैं इस चीज़ का खास ख्याल रखा जाता है कि लैंग्वेज स्किल्स कितनी अच्छी हैं। उर्दू है तो उर्दू कितनी अच्छी है, अल्फाज का चुनाव, लुगत और बोलने का अंदाज, इन तमाम चीज़ों को देखा जाता है, परखा जाता है, देन उसके मुताबिक उसका फैसला किया जाता है। मैं आखिरी बात ही बस करके जाहिद साहब, आखिरी नहीं, एक सवाल अभी मेरा भी होगा, आपसे भी होगा, बल्कि दीगर जो अब आप सुन रहे हैं उनसे भी होगा। जी जाहिद साहब। बाकी होगा मैं ना एक ना सामीन की बात आपको तो सामीन का कितनी मोहब्बत होती है। हमने 2022 में रेडियो कॉन्फ्रेंस का इनकार सियालकोट में से आगाज किया था। आज 4 साल हो चुके हैं। हमारे वो बुजुर्ग आदमी आए हुए थे मशहूर सजाबा साहब, उनके रेडियो के अपने दोस्त के साथ मुलाकात तकरीबन 45 से 50 साल के थे, लेकिन उनकी मुलाकात नहीं हुई थी। खतोखतात होता था, चलो सोशल मीडिया आ गई या मीडिया आ गई, फोन पे बात शुरू होगी, तो इत्तेफाक से ना उधर ही अपना ही बैठा होगा, वो कोई दोस्त को फोन करते यार मैं सियालकोट आया हुआ हूँ, आपसे आप किधर आए, मैं भी सियालकोट हूँ, आप किधर, मैं रेडियो कॉन्फ्रेंस में हूँ, ये आपकी कौन सी चीज, हम इधर बैठे हैं। अच्छा उधर जो टीम था ना, जैसे भी दिखते नहीं मिलते, एक दूसरे सीने लगा के आंसू उनकी आंखों में आ गई। कहने का मकसद है रेडियो ये कितने कितने अच्छे रिश्ते मिलाए। रेडियो से आज भी हमारे जो सामीन का हिस्सा होता है, सारे साहब जर्मनी में बैठे हैं, साहिल मेरे साथ दुबई में बैठे हैं, हमारे सुरेश नायक साहब उधर इंग्लैंड में बैठे हैं, इनका चला का तो कोई खुशी नहीं है, ऐसे करना। और दूसरा अभी भी मकसद ये है कि हमारे सामीन को अच्छी इज्जत मिले, अच्छा रोल मिले, और सबसे बड़ी बात हम अपने आगे को प्रोटोकॉल दे सकें जो 2 घंटे हमारे लिए प्रोग्राम करते हैं और अपना सवाल करें। जी मैं ये सवाल करना चाह रहा हूँ कि रेडियो इतना मौसर मीडियम है कि जिसके ज़रिए ना सिर्फ प्रोपोगेंडा किया जाता है बल्कि अपने मकासद के हसूल के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो आप रेडियो के इस तासुर को किस निगाह से देखते हैं? आपसे इल्म होगा कि लास्ट टाइम मई में जो पाकिस्तान के साथ इंडिया और पाकिस्तान की जब्ती हुई, आप सोशल मीडिया पे किस तरह दिखाया जैसे सियालकोट में ये हो गया, लेकिन मुझे पता है इसकी गवाह है कि रेडियो पाकिस्तान सियालकोट ने किस तरह अपनी सर्विस दी और यहाँ तक के बॉर्डर पर जाकर अपने नौजवानों के साथ, और मतलब खबर ये आती थी कि सियालकोट में ये हो गया। हम लोग नेट की भी कुछ कम पड़ा नहीं, हम लोगों ने जाकर देखा कि जहाँ भी कुछ नहीं था, वहां से उन लोगों ने सोशल मीडिया पे खबर चला दी कि हमने सियालकोट का वो गए हमला कर दिया। यहाँ तक के और सामीन को मजा आएगा, और एक खबर में इंडिया के मुकामी चैनल ने सियालकोट के पास समुद्र भी बना दिया था, जैसे लाहौर से बना दिया उन्होंने सियालकोट, यानी कि रायवन लाहौर में हम सबको पता है, उन्होंने सियालकोट का गाँव रायवन में हमें बम डाल दिया। सोशल मीडिया भी हमने रेडियो पर जाकर हमारे आगे ने इतनी अच्छी कवरेज दी तो बताया कि हम क्या कौम है। जाहिद भाई सॉरी आपकी बात मैं काट रही हूँ, इस हवाले से हमारे बहुत ही अच्छे, बहुत ही प्यारे और होनहार आज राजा जाहिद जो हैं उन्होंने इस हवाले से बहुत काम किया। वो बॉर्डर पर खुद गए, उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर जिस तरह से कवरेज की उन दिनों में, ना सिर्फ सैलाब में बल्कि उन्होंने जंग के दिनों में जिस तरह से कवरेज करके बताया कि भाई इतने हालात बुरे नहीं है जितने दिखाए जा रहे हैं या बताए जा रहे हैं, तो ये मेरा ख्याल है काफी अप्रिशिएटेबल है। बिल्कुल हमने एप्रिशिएटिंग का कर्ज उतारा था। हमने फरवरी जो प्रोग्राम होता है बेस्ट अवार्ड उनको इसी चीज का मिला था कि उन्होंने कवरिंग और हमारे साथ जो रेडियो का हक अदा होता है वो किया। और रही सलाब की बात, आपके इल्म में होगा कि हमारे आयोजन किस तरह सर्विस की, आप उस चीज की गवाह। रात के 12 बजे तक हमारी प्रोड्यूसर हमारे डायरेक्टर स्टूडियो में बैठे थे, हम अपने सामीन को, क्योंकि सर्विस तो पहले आ रही थी ना, लाइट ऑफ थी, नेट ऑफ था, तो रेडियो की आज इस पर हम सुन रहे थे। जी 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 हमारे दरमियान बहुत ही काबिल एहतराम शख्सियत रोज़नामा असास
سے منسلک ایڈیٹر نامور صحافی جناب ناصر مغل صاحب بھی موجود ہیں. آج کے اس دن کے حوالے سے میری خواہش ہے کہ آج کے دن کی اہمیت کے حوالے سے ناصر مغل صاحب بھی اپنے تجربات اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. جی ناصر مغل صاحب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام سر. وعلیکم السلام. بہت بہت شکریہ میری طرف سے تمام لسنرز کو ریڈیو کے عالمی دن کی مبارکباد. اور بڑی اچھی بات ہے کہ اس دن کو منانے کے لیے ایک سیشن رکھا گیا ہے. ریڈیو ایک بہت قدیم ذریعہ ہے ابلاغ کا، اور بڑی اچھی بات ہے کہ اس کا سروائیول ممکن ہوا ہے. جدید ذرائع ابلاغ کا جو سیلاب آیا اس میں اس میڈیم نے اپنے آپ کو زندہ رکھا ہوا ہے، اور بہت سے ایسے لوگ ہیں، بہت سے ایسے صحافی اور لکھنے والے جو ریڈیو سے منسلک ہیں، اور انہوں نے اپنی کاوشوں کی بدولت سے زندہ رکھا ہے اور ترقی دے رہے ہیں. یہ بڑی خوشائند بات ہے. ایسے ذرائع کا جو ایسی چیزیں جو پرانی ہوتی ہیں وہ ایک وقت آتا ہے کہ اثاثہ بن جاتی ہیں، یا تو وہ یاد ماضی بن جاتی ہیں یا اثاثہ بن جاتی ہیں. اگر زندہ رہیں تو اثاثہ، مر جائیں تو یاد ماضی. بخاری صاحب آواز آ رہی ہے؟ جی سر. تو ریڈیو اللہ کا شکر ہے کہ ایک اثاثہ ہے، اور اس نے اپنے آپ کو زندہ رکھا ہے. ظاہر ہے زندہ رکھنے کے عمل میں لوگوں کا کردار ہے، کاوشیں ہیں، محنت ہے، اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ یہ ترقی کر رہا ہے اور آگے بڑھ رہا ہے. حقیقت یہ ہے کہ ریڈیو نے بہت اچھا مقابلہ کیا ہے سوشل میڈیا اور اس سے پہلے جو ایک بوم آیا الیکٹرانک ٹی وی چینلز کا. تو اس پورے سیلاب اور یہ جو ایک بڑا بوم تھی جن چیزوں کی، اور اس کے اندر زندگی کا زندہ رہنا بڑی خوشائند بات ہے. اور اس کا تعلق انسانیت کے ماضی سے بھی ہے. اگر ہم پوری دنیا کی بات نہ بھی کریں اور صرف بر عظیم پاک و ہند کی بات کریں تو یہاں ریڈیو کا بڑا اہم کردار ہمیں ملتا ہے تاریخ میں. تو ماضی کا حال اور اس کے ساتھ مستقبل حال کے ذریعے، ماضی کا حال کے ذریعے مستقبل سے تعلق جو ہے وہ اگر قائم رہے تو بہت اچھی بات ہوتی ہے. بجائے اس کے کہ کوئی چیز ختم ہو جائے یا معدوم ہو جائے پھر اسے کبھی کبھار یاد کیا جائے. اس سے بہتر ہے کہ اس کا زندہ رہنے پوزیشن میں اور اس کو مقام مل جائے چیز کو، تو یہ اچھی بات ہوتی ہے. اور میں ان تمام لوگوں کو اس کے لیے مبارکباد بھی دیتا ہوں. اور جو بھی آرجز ہیں اور جو ریڈیو کے لیے لوگ لکھتے ہیں، اصل میں تو یہی لوگ ہیں جنہوں نے زندہ رکھا ہے. ریڈیو کے لیے جو لکھتے ہیں اور جو ریڈیو پر بولتے ہیں جو ٹیکنیشینز ہیں، اور اس میں بڑا اہم کردار اس کو زندہ رکھنے میں ایف ایم چینلز کا ہے. ایک طرح کی جدت کے طور پر آج سے کوئی سمجھنے کی 20-25 سال پہلے ایف ایم جو ہے ایک نئی چیز تھی. اس سے پہلے تو اے ایم پر وہ ہوتا تھا سارا. تو
تو یہی بات ہے کہ جب وقت کے تقاضوں کے ساتھ کوئی فرد یا کوئی ادارہ وقت کے تقاضوں میں ڈھل جاتا ہے اور اس کے ساتھ چلتا ہے تو پھر وہ زندہ رہتا ہے. FM کا بھی اس میں بڑا کردار ہے, لیکن اصل جو اس کا صحرا ہے وہ ان لوگوں کے سر بنتا ہے جو ریڈیو کے لیے کام کرتے ہیں, ریڈیو پر بولتے ہیں, لکھتے ہیں, ریڈیو پر بات کرنا چاہتے ہیں, تجزیہ کار ہیں اور وہ لوگ ریڈیو پر جاتے ہیں, ان کو بلایا جاتا ہے تو وہ جاتے ہیں. یہ بظاہر تو ایک بڑی عام سی بات لگتی ہے, لیکن اس بات کی اہمیت بہت زیادہ ہے. بظاہر یہ بات جتنی عام سی لگتی ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے کہ میں نے پہلے ذکر کیا کہ ایک سیلاب آیا تھا الیکٹرانک ٹی وی چینلز کا, اور پھر اس وقت ہم جس کا مشاہدہ کر رہے ہیں سوشل میڈیا کی صورت میں, وہ آپ کو زیادہ پرنٹ میڈیا سے بھی زیادہ کوریج دے رہا ہے. ٹھیک ہے جی, آپ لائیو وہاں پر تصویر کی صورت تو ریڈیو پر صرف آواز ہے. تو عام رجحان یہ ہے کہ وہ لوگ جو زیادہ دیکھا جانے والا, یعنی جس ذریعے پر, جس میڈیم پر وہ زیادہ دیکھے جا سکتے اسے ترجیح دیتے ہیں. لیکن ریڈیو پر دیکھا تو نہیں جا سکتا کسی کو, صرف آواز ہے, اور اس کے باوجود اگر لوگ کسی کو بلاتے ہیں اور وہ ریڈیو پر جاتا ہے, یہ کہتا ہے, تو اس کی مطلب اس کا یہ کردار ہے, اس کی ستائش واجب ہوتی ہے. اس لیے میں ایسے لوگوں کو بھی سراہتا ہوں اور سراہنا چاہتا ہوں جو کسی بھی حیثیت میں, کسی بھی سطح پر میڈیم کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور کے لیے کام کر رہے ہیں. تو ان سب لوگوں کو مبارکباد اور ان کے لیے بڑی تعریف و توصیف اور ستائش ضروری ہے. بہت شکریہ بخاری صاحب. جی بہت شکریہ سر. علی رضا صاحب غالباً کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. جی علی رضا صاحب اپنا مائک آن کیجیے گا اور مختصر الفاظ میں اپنے تاثرات بیان کیجیے گا کیونکہ ہمارے پاس وقت محدود ہے. جی علی رضا. جی جی ضرور, جی ضرور مائک آن کر لیں سر اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. السلام علیکم احباب. جی جی وعلیکم السلام سر. میں طارق خیام, بیسیکلی میں سیالکوٹ سے ہی ہوں, مگر ایک عرصے سے میں جرمنی میں مقیم ہوں. تو میں ایک بہت پرانا ریڈیو لسنر ہوں. میں زاہد کا بہت شکر گزار ہوں کہ اس نے وہ پرانے میرے ساتھی ایک دفعہ پھر ایک پلیٹ فارم پہ جمع کیے. یہ اس بات کے اس کوشش کے, یہ اس جو انہوں نے اسٹرگل کی ہے, یہ قابل دید ہے. اس دفعہ مجھے بھی انہوں نے بلایا, ماشاءاللہ بہت اچھا ان کا پروگرام ہوا. یہ سب اور بہت پرانے ریڈیو لسنر جن کے نام ہم سنتے تھے ان سے ملاقاتیں ہوئیں. تو یہ کہہ رہے یہ جو بھی انہوں نے کیا ہے سب کو اپریشیٹ کرنا چاہیے, اور لسنر کے بغیر آر جے بھی نہیں ہے. تو یہ چیز جو انہوں نے کی ہے, اسی طرح یہ بہاول نگر میں بھی کر رہے ہیں, ادھر بھی ایک کانفرنس ہو رہی ہے ریڈیو لسنرز کی. تو ادھر بھی عبدالغفور کیسر صاحب ہیں, سیالکوٹ سے میں بھی جاؤں گا انشاءاللہ. طاہر منیر طاہر ایک بہت بڑا نام ہے, وہ صحافت کر رہے ہیں آج کل دبئی میں. تو ماشاءاللہ انہوں نے بھی بہت اچھا کام کیا ہے, وہ بھی بہت پرانے لسنر ہیں اور انہوں نے بھی بہت لکھا ہے. ہم نے بھی, میں نے تو کالج کے زمانے سے لکھنا شروع کیا تھا, میرے خیال میں 79 سے شروع کیا ہم نے, اور 84 تک میں 85 اور 86 میں چلا گیا تھا جرمنی. اور پھر جرمنی سے بھی ہم نے
کچھ رسائل پہ یہ ہمارے جہاں وغیرہ ہے ادھر بھی آرٹیکل لکھے ہیں. پھر اس کے بعد تھوڑا سا رابطہ ہمارا ٹوٹ گیا. تو ماشاءاللہ اب دوبارہ پھر بحال ہے زاہد کی کوششوں سے. یہ اس نے بہت سیالکوٹ کے لیے کام کیے. چودھری طارق صاحب آپ جرمنی میں مقیم ہیں. جرمنی کا جو ریڈیو ہے وہ بھی بہت زیادہ دنیا میں مشہور ہے اور خاص طور پہ ان کی اردو کی جو سروس بھی ہمیں سننے کو ملی ہے وہ ان کا معیار بھی بہت اعلیٰ ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو مغربی ممالک کا میں ریڈیو ہیں اور جو پاکستان کا ریڈیو ہے اس میں کوئی بنیادی فرق ہے؟ ہاں جی کافی ہے. ان کے پروگرام جو ہے نا کافی تعمیری پروگرام بھی ہیں. اس کے علاوہ ایمرجنسی پہ بھی ان کے علیحدہ پروگرام ہوتے ہیں. ہائی وے پہ جب آپ گاڑی لے کے جاتے ہیں ادھر بھی ان کا ایف ایم جو ہے وہ چلتا ہے. وہ بھی انفارمیشن آپ کو پل پل کی ملتی ہے آپ کو کہ اگلے کراسنگ پہ کیا ہے. اسی طرح ان کے کمرشل پروگرام وہ بہت زبردست ہیں کیونکہ ان میں وہ انعامات دیتے ہیں. یہ کسی زمانے میں جب ہم لکھتے تھے تو اس وقت ہوتے تھے. مختلف کمپنیز وہ اپنے پروگرام کرواتی تھی آر جے سے اور وہ ہم لوگ اس وقت خط لکھتے تھے. کوئی کوشچن ہوتا تھا اس کا جواب دیتے تھے تو پھر ہمیں وہ قرآن اندازی سے انعام ملتے تھے. مگر یہ سلسلہ پاکستان میں میرے خیال میں ختم ہو چکا ہے. جرمنی میں ہے. میں نے ادھر جا کے بھی یقین کریں میں نے ادھر جا کے مجھے اتنی اچھی لینگویج نہیں تھی آتی اس دور میں. یہ میرے خیال میں 88-89 میں اس وقت ان کی کرنسی وہ ڈوچ مارک تھی. تو میں نے 500 کے 600 مارک کا انعام پہلا جیتا تھا ان ریڈیو سے. پھر اس کے بعد ان کے اور مختلف پروگرام تھے. وہ اس طرح ہوتے ہیں اب تو وہ گوگل وغیرہ آ گیا آپ اسی وقت سرچ کر کے جو آپ ڈھونڈ سکتے ہیں. وہ اس طرح کرتے ہیں آپ کسی چیز کی آہٹ سناتے ہیں. فرض کیا دروازہ بند ہوا ہے پھر کہتے ہیں ہاں جی آپ سب گیس کریں گے یہ کس کی آہٹ ہے. یا کسی جانور کی آواز آپ کو سناتے ہیں کہ یہ کس کی ہے. پھر اس میں وہ لوگ کال کرتے ہیں لائیو اور پھر جس کی وہ صحیح ہوتی ہے جس کا جو رائٹ ہوتا ہے آنسر وہ اس کو پھر انعام دیتے ہیں اور حوصلہ افزائی کرتے ہیں. یہ چیز پاکستان میں بالکل ختم ہو چکی ہے. یہ اتنی بڑی بڑی کمپنیز ہیں یہ کیوں نہیں کرتی؟ یہ ماشاءاللہ سیالکوٹ میں بھی سپورٹس کی ہیں سرجیکل کی ہیں ان کی پروموشن بھی ہو سکتی ہے مگر یہ اس طرف کسی نے توجہ نہیں دی. میں نے ڈائریکٹر صاحب کو بھی کل ان کی توجہ بھی اس طرح دلائی تھی کہ پلیز اس پہ کچھ کریں. بالکل انشاءاللہ اس حوالے سے بھی زاہد صاحب کے ساتھ ہم اشتراک کر کے بہت ساری اہم چیزوں کو جو ہے منظر عام پہ لائیں گے. بلکہ اس پلیٹ فارم کے ذریعے سے اور آج کے دن کے حوالے سے میں زاہد صاحب سے یہ گزارش کروں گا کہ ریڈیو پاکستان خاص طور پہ سیالکوٹ سے چونکہ ان کا تعلق ہے تو وہاں پہ ہفتہ وار بچوں کے لیے ایک پروگرام ضرور شروع کیا جائے جس میں بچوں کو کہانیاں سنائی جائیں تاکہ بچے اپنی زبان سے بھی جڑ سکے. کیونکہ آج کے دور میں بچے اپنی جو مادری زبان ہے وہ تو بول لیتے ہیں لیکن انگریزی یا اردو جیسی اہم زبانوں سے وہ قدرے جو ہے اس کو نظر انداز کر رہے ہیں. تو اگر بچوں کے ادب کو ریڈیو کے ذریعے سے پروموٹ کیا جائے ترویج کی جائے بہت زیادہ تو یقینی طور پہ بہت زیادہ اس کے مثبت نتائج سامنے آ سکتے ہیں. جی فاقیہ قمر آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ شرکا محفل میں آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گی کہ اس وقت ہماری اس محفل میں سکندر غوری موجود ہیں جو کہ سیالکوٹ کے منجھے ہوئے جانے مانے آجے ہیں اور میں بیسیکلی ایز اے لسٹر ان کی فین ہوں. تو سر میری آپ سے گزارش ہے کہ پلیز اپنا مائک آن کریں اور آج کے دن کے حوالے سے اپنے تاثرات جو ہیں وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں. جی السلام علیکم تمام جتنے بھی حاضرین ہیں. سب سے پہلے تو میرا سلام سب کی خدمت میں اور بہت شکریہ فاقیہ. یہ ایک اتنا اچھا انیشیٹو ہے. اتنا عرصہ ہو گیا مجھے ریڈیو کو کرتے ہوئے
ऑलमोस्ट कोई 15 से 20 साल तकरीबन इतना ही। लेकिन आज से पहले जो है वो इस तरह का वर्ल्ड रेडियो डे जो है वो नहीं सेलिब्रेट हुआ, इस लेवल का नहीं हुआ जिस तरह की इनिशिएटिव हमारे रेडियो FM 11 पे किया जाता है। और जिस तरह से आपने इस कॉल का जो है वो एक इनेकाद किया है, बहुत ही ज़बरदस्त। तमाम जितने भी इस वक्त टीम में मौजूद हैं लोग इस कॉल में, सब इस चीज़ को एक्नॉलेज भी करेंगे कि ये वाकई एक कोशिश है, एक अच्छा इनिशिएटिव है। रेडियो की जो एक सॉरी जी सिकंदर साहब, आप अपनी गुफ्तगू जारी रखिए जी। जी ओके। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये इतना अच्छा इनिशिएटिव है, और इस चीज को अगर हम एक दिन के ऊपर ना रखें, इसको हम क्वार्टर बेस पे या फिर आफ्टर 4 to 5 months इसको हम रिपीट करें, तो ये ज्यादा बेस्ट होगी। आज मेरा शो भी था, इस वक्त मैं बेसिकली स्टूडियो में ही हूँ, और आज के दिन जो है वो रेडियो वर्ल्ड डे के हवाले से लोगों में जो एक इम्पोर्टेंस थी रेडियो की वो भी बताई, और मुझे शो में लेटर ऑन जो है वो वजाहत नवाज ने भी ज्वाइन किया। तो हम दोनों ने मिलकर एक तो जर्नी डिस्कस की कि किस तरह से हम लोग जो थे, हमारे दौर में रेडियो की एक अहमियत हुआ करती थी। और अभी एक रिसेंट चीज़ मैंने शामिल की प्रोग्राम में, जो कि मुझे बात करते करते जो है वो माइंड में आ गई कि जो अभी जो हमारे स्मार्टफोन्स हैं, जिसकी वजह से चूंकि जाहिर सी बात है हर एक के पास एक्सेस है इंटरनेट की भी, तो लोग जो है वो क्यों रेडियो ऑन करेंगे, ट्यून इन करेंगे, उनके पास रीज़न क्या है। तो सबसे पहले तो इस रीज़न को समझाते हुए हमें एक अरसा गुजर गया, और अब इस नई टेक्नोलॉजी ने जितने भी स्मार्टफोन्स हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, 5G जितने भी फोन्स आ रहे हैं, उनमें इन्होंने बिल्ट इन रेडियो ही ख़त्म कर दिया है, जो कि बहुत बड़ा अलमिया है। देखिए, एक बिल्ट इन जो ऐप होती है किसी भी मोबाइल फोन में, वो कभी ना कभी कोई ना कोई जरूर उसके बारे में एक्सप्लोर करता है कि यार ये अगर फोन में ऐप है तो इसका क्या मकसद है। तो वो मकसद जब लगाते हैं, ऑन करते हैं, तो उनको पूरा होता है कि हाँ यार ये रेडियो है, FM है, ये भी एक मीडियम है, ये भी एक ऐसा सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट है, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, और सोर्स ऑफ एजुकेशन भी है, क्योंकि रेडियो से बहुत सी चीज़ें सिखाई भी जाती हैं, सीखी भी जाती हैं, समझाई भी जाती हैं। तो इस चीज़ को ही नई टेक्नोलॉजी ने, 5G ने, स्मार्टफोन्स ने उनको ख़त्म कर दिया। तो ये एक चीज़ जो थी वो मैंने बड़ी मिस की, और मैंने उस पर एक अलमिया भी ज़ाहिर किया कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। इसको जिद्दत के साथ फिर वजाहत नवाज ने भी इसके ऊपर बड़ी ज़बरदस्त एक सोल्यूशन दिया कि ठीक है यार, इन्होंने 3mm जैक ख़त्म करके तो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो वायरलेस की तरफ अगर आ रहे हैं, इस ऐप को खत्म ना कर दे, इस ऐप को बिल्ट इन ही रहने देते फोन्स में, तो इसको वायरलेस कर देते कि 1 क्लिक के ऊपर, जैसे YouTube 1 क्लिक के ऊपर आपको प्ले होके आप वॉइस भी सुन सकते हैं, वीडियो भी देख सकते हैं, उसी तरह से रेडियो की भी एक्सेसिबिलिटी बड़ी ही आसान होनी चाहिए थी, विदाउट एनी हैंड फ्री, विदाउट एनी जो है वो आप अगर आप ऑप्शन होती है कि अगर आप सुन सकते हैं तो ठीक है आप डालें, अदरवाइज आप ऐसे भी स्पीकर्स पे सुन सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी जो नई टेक्नोलॉजी है उनको भी जो है वो हमारा साथ देना होगा। हमारी जो आवाज़ है इस मीडियम से, जैसे फाकिया ने बड़ा ही ज़बरदस्त इनिशिएटिव लिया, आई मस्ट अप्रिशिएट हर कि मैं ये फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। तो हम लोग कितना जो है इस चीज़ को उजागर करने में अपना जो है वो हिस्सा डाल रहे हैं, क्योंकि इस चीज़ को जो है वो एक्नॉलेज तभी किया जाएगा जब डिजिटली इस चीज़ को के सामने पेश किया जाए। तो डिजिटली हम लोग जो है वो रेडियो के हवाले से वक्तन फवक्तन पीछे जा रहे हैं। सबसे पहले तो इंटरनेट की वजह से लोग जो है वो उनकी जो प्रेफरेंस थी, उनका जो एक एंटरटेनमेंट था वो तब्दील होके विजुअल की तरफ चला गया, क्योंकि लोग अब सुनने के साथ साथ देखना भी चाहते हैं, ठीक है ना। हालांकि रेडियो एक वाहिद मीडियम है जिसको आप सुनते हुए बहुत से काम करते हैं, और ये हम ऑलमोस्ट हर शो में कहते हैं कि ये एक ऐसा एंटरटेनमेंट चैनल है, एक ऐसा एंटरटेनमेंट सोर्स है कि आप अपने काम जो है वो साथ साथ कर भी लें और साथ साथ रेडियो भी सुने। हर चीज़ आपको, रेसिपी भी आपको जो है वो सुनाई देगी। आप बैठ के स्टिक हो के टीवी के सामने नहीं अपना टाइम ज़ाया कर सकते, आप इसके साथ साथ दूसरे काम भी कर सकते हैं। तो खैर इसके ऊपर डिबेट जो है वो जितनी भी की जाए कम है। यहाँ पर अगर कोई ऐसा पहलू जो यहाँ पर इस कॉल में मौजूद है, वो इसको डिजिटली अगर देखें तो
اس کے اوپر اگر تھوڑا سا کام کیا جائے تو ہم جو ہے ریڈیو کو دوبارہ سے اپنی نئی جنریشن جو ابھی پروگرام میں بھی میں نے کہا کے حوالے سے بات کی تھی کہ ہم تو ابھی جنریشن زی کو جو ہے وہ وقتہ پڑا ہوا ہے ہمیں سنبھالنے کے لیے کہ ان کو اگر کوئی بات سمجھانی ہو تو ان کو سب سے پہلے تو ڈیجیٹلی سمجھانا پڑتا ہے. وہ ان کو کوئی چیز اگر سمجھانی ہو تو وہ اس کو گوگل کریں گے, اس کو یوٹیوب پہ دیکھیں گے. تو ابھی تو جن الفا آنے والی ہے, اس نے ہوش سنبھالنا ہے تو پتہ نہیں ریڈیو بیچارہ کہاں پہ ہونا ہے. تو یہ ایک چھوٹا سا میسج تھا کہ بہت بڑی جو ہے وہ ایک آپ کہہ لیں کہ سروس ہے, اپنا جو آپ ٹائم دیتے ہیں ریڈیو کے اوپر, اپنی جو ایک آواز اور لسنر کا جو ایک ساتھ ہے, لسنر کا جو ایک رشتہ ہے, وہ بہت ہی زیادہ آپ کہہ لیں کہ پرائس لیس ہے. آج بھی ہم لوگ اگر شو کر رہے ہیں تو ہمیں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ضرور سن رہا ہوتا ہے, اور لسنرز ہیں تو ہم ہیں, اور ہم ہیں تو لسنرز ہیں. یہ ریڈیو کا ایک ایسا رشتہ ہے جو کہ بالکل پرائس لیس ہے. تو تھینک یو ویری مچ ونس اگین فاقیہ, آپ نے مجھے موقع دیا, آپ نے مجھے اس کال کے لیے انوائٹ کیا. میں سب سے پہلے تو سوری کروں گا, یہ ویسے سب سے پہلے کرنا چاہیے تھا کہ میں نے لیٹ جوائن کیا, کیونکہ شو چل رہا تھا تو جسٹ ابھی سائن آؤٹ ہو کے تو میں اس کال میں انٹر ہوں. سکندر غوری صاحب, بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. میں ذوالفقار بخاری آپ سے مخاطب ہوں, اور آپ نے ایک چیز کہی کہ ریڈیو کو ہم دوبارہ یعنی اس کو اتنا زیادہ پاپولر کر دیں کہ آج کے بچوں کے ہاتھ میں ایک تو کتاب ہو اور دوسرا ریڈیو ہو. تو اس کے لیے آپ جیسے احباب کا انیشیٹو لینا بہت ضروری ہے. میری خواہش ہے, میں اس آپ کی گفتگو سے قبل بھی ایک تجویز رکھ چکا ہوں کہ ریڈیو پہ بچوں کے ادب کو بھی پروموٹ کیا جائے, اور اس کے ساتھ ساتھ بچوں کو ریڈیو سے متعارف کرایا جائے. بلکہ میں تو یہ آپ کو تجویز دینا چاہوں گا کہ مختلف تعلیمی اداروں کے جو بچے ہیں ان کو ریڈیو پہ ہر مہینے یا ہفتہ وار مدعو کیا جائے. بے شک مختلف آپ شوز کے اندر لے کے آئیں. جب تک ایسا نہیں ہوگا وہ کبھی بھی اس میڈیم سے واقفیت جو ہے وہ نہ تو واقف ہو سکیں گے, نہ ہی واقفیت کا اظہار کر سکیں گے کہ ریڈیو بھی کچھ ہے. تو آپ تمام احباب جو اتنے دلچسپ طریقے سے کام کر رہے ہیں اور اتنا شاندار کام کر رہے ہیں, تو آپ کی محنت کو رنگ تب ہی لگے گا جب اس طرح کے عوامل جو ہے جو ہمیں دکھائی دے رہے ہیں کہ اس کی بنیادی وجہ کے, تو اس پہ بھی کام کیا جائے گا. جی بالکل, میں 100% ایگری کرتا ہوں. اور جب میں نے کال جوائن کی تو آئی تھنک یہی ٹاپک چل رہا تھا کہ کس طرح سے جو ہے وہ ہم لوگ انگیج کر سکتے ہیں اپنے نئی جنریشن کو, اور کس طرح کے پروگرام جو ہیں وہ بچوں کے حوالے سے ان کو کیا جائے. دیکھیں, ایک جو بچوں کی تعلیمی جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جن میں ان کا ایک ایکسٹرا کریکولم کا سبجیکٹ ہوتا ہے, جس میں وہ مختلف چیزیں جو ہیں وہ باہر میں لے کے جاتے ہیں بچوں کو, باہر پودوں کے ساتھ اور پھولوں کے ساتھ, اور انٹریکشن کرواتے ہیں کہ یہ کس طرح سے گرو ہوتے ہیں, کیا ہے. آئی تھنک کہ اسکولوں میں یہ چیز جو ہے وہ ہمیں لے کر جانی ہے. اور میں اپنے طور پہ جو ہے تو ڈیفینیٹلی میں 2-4 اسکولس کافی بڑے نام کے ہیں سیالکوٹ میں, تو ان کے جو ہے وہ ڈیسک تک ان کی انفارمیشن جو ہے وہ ان کے پرنسپلس تک یہ اپنی بات میں ضرور ان کو پہنچاؤں گا کہ ہمارا جو ریڈیو پاکستان ہے FM 101 وہ ان کے لیے بالکل کھلا ہے. آپ اپنا شیڈیول دیں, اور بچوں کا جو ایکسٹرا کریکولم کا جو سبجیکٹ ہوتا ہے, جو پیریڈ ہوتا ہے, جو کہ 40 to 45 منٹس کا ہوتا ہے, وہ آپ ارینج کریں. اپنے بچوں کو اس میں چوز کریں, 5 سے 10 بچوں کا گروپ لے کر آئیں جس میں ہر کلاس کا بچہ ہو. آپ آ کر ان کو اسٹوڈیو وزٹ کروائیں, ریڈیو وزٹ کروائیں, ریڈیو کے بارے میں بتائیں, اور ان کو یہاں پر مائک کے سامنے بٹھائیں. ایک انٹریکشن پیدا ہوتی ہے نا, جب تک آپ کسی چیز کے بارے میں بتائیں گے نہیں ویژولی یا انٹرنیٹ پر, تو سمجھانا ان کے لیے صرف وقتی طور پر ہی ایک انفارمیشن دینا ہوگا. جب تک وہ فزیکلی کہیں کسی ادارے کو وزٹ نہیں کریں گے تب تک وہ اس چیز کو اڈاپٹ بھی نہیں کر پائیں گے. تو یہ اپنے تو آپ نے بڑا اچھا سر یہ مجھے پوائنٹ دیا کہ بچوں کے جو پروگرامس ہیں, بچوں کو یہاں پر وزٹ کے حوالے سے, یہ مجھے اس میں کافی زیادہ امید نظر آتی ہے کہ ہم لوگ نئی جنریشن کو واپس اس کے اوپر لے کے آ سکتے ہیں کہ اسکول والوں سے کولیبریٹ کر کے کہ ان کا جس طرح بھی وہ اپنا مینیج کر سکیں تو ریڈیو وزٹ کریں. وجاہت صاحب بھی بہت شکریہ. سکندر غوری صاحب آپ نے جی فاقیہ. جی سر, مائی پلیجر سر, مائی پلیجر.
वाकई बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। सर आपका भी बहुत शुक्रिया। और इस टाइम पे आपके साथ वजाहत नवाज भी मौजूद है, मैं चाहूंगी कि वो भी अपना माइक ऑन करें और कोई मुख्तसर सा पैगाम आज के दिन के हवाले से वो देना चाहें तो जल्दी से वो दे दें।